बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है हकूक़ुल इबाद गामदी के साथ और मैं हूँ ज़ुनैरा अज़हर। हमारा आज का मौजू है गुफ्तगू के आदाब। जावेद अहमद गामदी हमारे साथ मौजूद हैं और हम ये बात करेंगे कि शऊर की इन मंजिलों को जहाँ आज इंसान पहुँच चुका है, उसके बाद भी हमें ये बात करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि गुफ्तगू के भी कुछ आदाब हैं। क्योंकि कुरान करीम में सूरह काफ में इरशाद होता है, कोई बात उसकी ज़ुबान पर आती है कि एक निगरान उसको महफूज करने के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब है कि बात करने की, गुफ्तगू की बहुत अहमियत है हमारे दीन में। गांधी साहब, अगर इस आयत को हम सामने रखें तो इसका मतलब है कि हमारा एक एक लफ्ज़ अमानत है। इसमें क्या शक है? देखिए, इंसान की इंसानियत का ज़हूर दो ही चीज़ों से होता है, या उसकी ज़ुबान पर आने वाले अल्फाज से या उसके अमाल से। दो ही चीज़ें। यानी आपको अल्लाह ताला ने कुछ आज़ा व जवारे दिए हैं, ये जब हरकत में आते हैं तो आपकी शख्सियत का इजहार होता है। इसी तरह से आप लफ्ज़ बोलते हैं तो आपकी शख्सियत का इजहार होता है। तो अल्फाज में जो कुछ आपकी शख्सियत सामने आती है वो दूसरों तक पहुंचती है। सही। जब कोई चीज़ दूसरों तक पहुंचती है तो जाहिर बात है कि उसके नतीजे में आपकी तरफ से कुछ ना कुछ जा रहा होता है जिसको दूसरे ने अपने रद्दमल के साथ लेना है। सही। इससे बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। वो मसाइल मजहबी भी होते हैं, वो अखलाकी भी होते हैं, वो माशरती भी होते हैं, वो समाजी भी होते हैं। इस वजह से गुफ्तगू कोई मामूली चीज़ नहीं हो। तो कहा जाता है ना कि लफ्ज़ का ज़ख्म ऐसा है कि जिसको भरा नहीं जा सकता। तलवार का ज़ख्म भर जाता है लेकिन लफ्ज़ का ज़ख्म नहीं भरा जाता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक की जिन मंजिलों पर थे उसका हम क्या ज़िक्र करें, लेकिन कुछ बताइए कि गुफ्तगू में वो किन चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तो ये मालूम होता है कि बहुत ठहर ठहर कर गुफ्तगू करते थे। एक एक चीज़ को मालूम होता था कि सोच कर बोला जा रहा है। आपकी ज़ुबान पर कभी कोई बेहुदा लफ्ज़ नहीं सुना गया, कभी कोई इब्तिज़ाल का कलमा नहीं सुना गया, कभी कोई झूठी बात आपकी ज़ुबान पर नहीं आई। आपने जब किसी के साथ बात की है तो पूरी शाइस्तगी और पूरे एहतराम के साथ की है। दूसरे की तरफ पूरा रुख मोड़ कर आमतौर पर बात करते थे। यानी अगर रास्ते में भी कोई शख्स मिल गया है तो आपने देखा होगा कि बड़े लोगों के यहाँ इल्तिफ़ात नहीं होता, लेकिन लोग बयान करते हैं कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी बात करते थे तो मालूम होता था कि सरासर इल्तिफ़ात है। यानी जिससे बात कर रहे हैं उसी की तरफ झुके हुए हैं। सही। उसके अंदर बड़ी शफ़क़त, बड़ी मोहब्बत होती थी। किसी को तवज्जो दिलाते थे अगर किसी मौके के ऊपर, तो उसमें भी ये मालूम होता था कि आखिरी दर्जे की खैरखाई है जिसका इजहार किया जा रहा है। इसके ये मानी नहीं है कि हर मौके के ऊपर आपकी गुफ्तगू संजीदा मुबाहिसे पर होती थी। आप हदीसों का मुताला करें तो मालूम होता है कि आपने कभी कभी मज़ाह से भी काम लिया है, आपने लतीफ़ बातें भी की हैं, आपने लोगों को कोई किस्सा भी सुना दिया है, आपने कदीम अरब की कोई रवायत भी लोगों के सामने बयान कर दी है, दुनिया के मामलात पर कोई तबसरा भी कर दिया है, किसी मौके पर गुस्से का इजहार भी किया है। यानी ये सारे मामलात होते रहे हैं। लेकिन इनमें जिस चीज़ को आपने हमेशा मलहूज़ रखा है वो ये है कि दूसरे की इज़्ज़त नफ्स का लिहाज रखा जाए, शाइस्तगी और तहज़ीब के आदाब का लिहाज रखा जाए और हर हाल में वो बात कही जाए जो सच्चाई की बात हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी शख्सियत इसका बेहतरीन मुरक्का थी। गांधी साहब, लाजमी बात है एक शख्स जब आपके साथ बुरी तरह बात करता है तो आप भी जवाब में गुस्से में आते हैं, ये तो एक नेचुरल रिएक्शन है बिल्कुल। लेकिन अगर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मिसाल लें तो अल्लाह ताला ने फ़िरौन के मुकाबले में उनको बहुत नरमी के साथ बात करने को कहा। इसके पीछे क्या हिकमत थी? देखिए ना, फ़िरौन तो अल्लाह ताला का मुखातिब नहीं था। सही। उसके पास भेजा जा रहा था। उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता था कि उसने किस हद तक अपने नफ्स की तहज़ीब की है। सही। क्या फिलवाक़े उसने गुफ्तगू करना सीखा है? वो अपनी बड़ाई से नीचे उतर कर कोई हक़ सुनने के लिए तैयार है कि नहीं? अगर ये सारी बातें उसके अंदर होती तो शायद एक पैगंबर की बेइज्जत की ज़रूरत न पड़ती। बिल्कुल सही। लेकिन जब ये सूरत हाल नहीं थी और ये मालूम था कि वो अना रब्बुकुमुल आला के मनसब पर फायज़ है और वो ये समझता है कि वो एक अवतार बादशाह है और उसे ये मालूम है कि सारे मिस्र को उसकी इताअत करनी चाहिए, बनी इसराइल के साथ भी उसका रवैया शिद्दत का रहा है, वो सब के सब बेगार में वहाँ पकड़े हुए थे। यानी एक तरह की इसारत और ग़ुलामी की ज़िंदगी थी जो बनी इसराइल वहाँ बसर कर रहे थे। तो जब तहक्कुम के इस मुकाम पर एक शख्स फायज़ है और उसकी महकूम कौम का एक फ़र्द पैगंबरी के मनसब पर फायज़ कर दिया गया है, वो जाके बात करेगा। अगर बात में ज़रा दुरुस्ती आ जाती है तो उसका नतीजा तो ये निकलेगा कि पहले ही मरहले पर सारी बात ही गारत हो जाएगी। सही। फिर ये कि जब आप दावत लेके जाते हैं, यानी कोई पैगाम आपके पास है, आप वो पैगाम दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको उसकी नफ्सियात का हर हाल में लिहाज रखना चाहिए। अगर कोई आदमी अपनी अनानियत का असीर है,
اپنی بڑائی کے زوم میں مبتلا ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پہلے مرحلے پر چیلنج نہ کریں. اگر آپ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اس کی بڑائی پر ہی آپ ضرب لگاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ چیز آپ کے مخاطب یا آپ کے مخالفی کے معاملے میں نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھیوں کے معاملے میں بھی ہے. دیکھیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، یعنی اگر آپ درست خو ہوتے، اگر آپ سخت لب و لہجہ اختیار کرنے والے ہوتے، اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہوتے. صحیح. یہ بڑا خراج تحسین بھی ہے کہ اگر یہ لوگ جمع ہیں، اس محبت کے ساتھ جمع ہیں تو پیغمبری کا منصب تو ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی جو شخصیت ہے اس کا یہ حسن بھی ہے کہ اس کے اندر نرمی ہے، لطافت ہے، اس کے اندر بڑی حلاوت ہے. آپ آخری درجے میں حلیم الطبع ہیں، آخری درجے میں محبت کرنے والے ہیں، نرمی سے بات کرنے والے ہیں. تو نرمی سے بات اصل میں دل میں اترتی ہے. یعنی بات ہمیشہ اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے نا کہ از دل خیزت بس دل ریزت، یعنی وہ دل سے اٹھتی ہے اور دل میں جاتی ہے. تو دل میں تو وہی بات جا کے ترازو ہوگی کہ جس میں دل کے جذبات شامل ہیں. تو گاندھی صاحب خواہ آپ کے ساتھ اگلا جس طرح بھی بات کر رہا ہو، جس طرح آج ہم اپنے معاشرے میں اگر دیکھیں تو ایک عام سبزی والا، ایک عام دکاندار، یہ تو اتنی سیدھی طرح بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے ہیں. ہر کوئی غصے میں بات کرتا ہے، ہر کوئی آپ کے ساتھ اس انداز میں بات کرنا چاہتا ہے جس میں اس کی حاکمیت مسلط ہو. جب آپ ریئیکشنری ہو کر اس کے ساتھ بھی سخت بات کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غلط ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی جگہ سے تو اصلاح کی ابتدا کرنی ہوگی. صحیح. تو جو لوگ شعور رکھتے ہیں انہی کو سب سے پہلے بتانا ہوگا کہ وہ صبر سے کام لیں. صحیح. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبری کے منصب پر فائز کیا تو وہ شعور کے مقام پر کھڑے تھے، اس لیے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا جائے گا کہ آپ جائیں اور آپ نرمی اور محبت کے ساتھ اپنا پیغام پہنچائیں. صحیح. اسی طرح اگر آپ کو اللہ نے شعور دیا ہے یا کسی اور کو اللہ نے شعور دیا ہے تو پہلے اس کو مخاطب کیا جائے گا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں تو اس کے بعد اس کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے. صحیح. اور پھر وہ بھی یہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ اصل رویہ کیا ہے جو انسان کو انسان کے لحاظ سے اختیار کرنا چاہیے. صحیح. لیکن اگر میں بھی اسی سطح پر اتر آؤں، آپ بھی اسی سطح پر اتر آئیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا شعور دیا وہ بھی بے شعوری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیں تو پھر معاشرے کے اندر ابتدا کہاں سے کی جائے گی؟ صحیح. صحیح. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. حقوق العباد گاندھی کے ساتھ میں گفتگو کے آداب پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. گاندھی صاحب آج کل کے ٹاک شوز کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو آپس میں لڑانے والا اینکر پرسن بہترین سمجھا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں جو ایک کانسیپٹ ہے کہ کون سی چیز سب سے زیادہ بکے گی، یعنی کہ جس میں سب سے زیادہ عوام انٹرسٹ کا مظاہرہ کریں گے، وہ بھی وہی چیز ہوتی ہے جس میں سب سے زیادہ گفتگو کے آداب کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ ٹرینڈ سیٹرز کون ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئی یہ چیز ہم میں؟ یہ اصل میں تو ہم مارکیٹ اکانومی کے دور میں جی رہے ہیں، اور یہ جتنے ادارے بنتے ہیں، خواہ وہ ٹی وی چینل ہیں، خواہ وہ اخبارات ہیں یا دوسرے اور بہت سے ادارے ہیں، ان سب کو کمانا ہوتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے اندر در حقیقت یہ جذبہ اور یہ داعیہ نہیں رہتا کہ آپ سوسائٹی کے لیے اصلاح کے مقام پر بھی کریں. صحیح. یعنی یہ صحیح ہے کہ آپ نے تفریح فراہم کرنی ہے، لیکن تفریح آپ فراہم کرنے کے لیے بہت سی تفریحی چیزیں جب نشر کر رہے ہیں تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو سنجیدہ چیزیں ہیں ان کی سنجیدگی متاثر نہ ہو. صحیح. یعنی اگر لوگوں کے سامنے سنجیدہ چیزیں بھی موضوع تفریح بن کر آئیں گی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے کا حال کیا ہوگا. صحیح. تو کچھ وقت مقرر کر لینے چاہیے کہ جن کے اندر سنجیدہ مباحث پر سنجیدہ طریقے سے گفتگو. صحیح. تفریح بھی زندگی کی ایک ضرورت ہے لیکن سنجیدگی اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر زندگی. گاندھی صاحب تفریح کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں نا، تفریح میں بھی اچھی، بہت ہلکی پھلکی اور بہت اخلاقیات کے دائرے میں رہنے والی تفریح بھی ہو سکتی ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ معاشرہ پسند ہی ایسی تفریح کو کرتا ہے جس میں شور شرابہ، ایک دوسرے کی بات کاٹنی، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا شامل ہوتا ہے؟ اسی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی تربیت اس طرح سے کی ہے. دیکھیے عوام کی جب آپ نے تربیت ہی نہیں کی تو انہی چیزوں کو پسند کریں گے. یا ہم ان کو دیکھنے کی چیزیں ہی یہی فراہم کر رہے ہیں، ان کے پاس چوائس ہی نہیں ہے. میں جس چیز کو تربیت نہیں کی کہتا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ نے کبھی ان کے سامنے وہ چیزیں رکھی نہیں، وہ ان کے ذوق آشنائی نہیں ہے. صحیح. یعنی علم کیا ہوتا ہے، سنجیدگی کیا ہوتی ہے، استدلال کیا ہوتا ہے،
آپ کس طرح اپنا دل کسی جذبے کے ساتھ دوسرے کو دیتے ہیں، آپ کس طریقے سے خیرخواہی کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہ چیزیں اگر آپ نے نمونے کے طور پر بھی پیش نہیں کی، سکھائیں اور سمجھائیں بھی نہیں ہیں، تو پھر اصل میں بحثیت مجموعی آپ کے اوپر ایک تفریح کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مذہب جیسی سنجیدہ چیز کے بارے میں بھی مناظرے منعقد کر لیے جاتے تھے، اور ان مناظروں میں صورتحال یہ ہوتی تھی کہ ایک طرف کے بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری طرف کے بھی بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل وہی فضا بن جاتی تھی جیسے ایک دنگل برپا۔ صحیح۔ یعنی میلے ہوتے تھے ہمارے ہاں، ایک میلے کا اشتہار میں نے دیکھا، یعنی یہ پنجابی کے ایک ضلع کے میلے کا اشتہار دیکھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ہمارے ہاں کشتیوں کے مقابلے ہوں گے، اور ہمارے ہاں پہلوان آئیں گے، اور ہمارے ہاں کتوں کی لڑائی ہوگی اور مرغوں کی لڑائی ہوگی، اور مولویوں کا مناظرہ بھی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے چیزوں سوسائٹی کو ایک ہی سطح پر ایک ہی سطح پر رکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک سنجیدہ چیز کو، آخری درجے کی سنجیدہ چیز کہ آپ مذہب پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس کو بھی تفریح کا ذریعہ بنا دیا۔ صحیح۔ تو یہی صورتحال ہمارے ہاں عام طور پر سیاسی مباحث پر گفتگو میں بھی ہو گئی ہے، کیونکہ لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس میں بھی پھر اس طرح کے لوگ بلائے جاتے ہیں، ایسا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ جس میں کوئی ہنگامہ ہو جائے، کچھ احتجاج ہو جائے، کچھ زبان درازی ہو جائے، کچھ طعن و تشنیع ہو جائے، اس کے نتیجے میں لوگ بہت بڑی تعداد میں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے نزدیک تفریح کے معاملے میں بھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بھی پاکیزہ بنائیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ممنوع نہیں قرار دیا، لیکن یہ تقاضا آپ سے کیا ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی پہلو بھی جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کے اندر ابتذال نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر بےہودگی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر ولگیرٹی نہیں ہونی چاہیے، اس کو ہر حال میں تہذیب کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ انسان بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں کرتا ہے جب وہ اپنی انفرادی شخصیت میں ہوتا ہے، لیکن جس وقت آپ دوسروں سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ اور جب مثال کے طور پر آپ کوئی چینل قائم کرتے ہیں، کوئی اخبار نکالتے ہیں، کوئی رسالہ نکالتے ہیں، تو یہ ذمہ داری دو چند ہو جاتی ہے۔ یعنی اب آپ در حقیقت معاشرے کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں جس میں اب آپ کو معاشرے کو کچھ دینا ہے، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرنا ہے جہاں اعلیٰ درجے کی شخصیات آ کر اپنے فن کا بھی مظاہرہ کریں گی، اپنا علم بھی لوگوں کے سامنے پیش کریں گی، ان کی تربیت بھی کریں گی۔ اس کا ایک حسین امتزاج پیدا کرنا چاہیے، کچھ چیزوں کو مارکیٹنگ کے اصولوں سے بلند کر دینا، بالاتر کر دینا چاہیے، اور وہ اسی مقصد سے ہونی چاہیے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ضابطہ اخلاق بنانا چاہیے اس معاملے میں سب کو مل کر، اس میں یہ طے کر لینا چاہیے کہ وقت کا اتنا حصہ معاشرے کی تعلیم، تربیت اور اس کی تطہیر کے لیے، اور اس میں وہی چیزیں ہوں گی جو چیزیں در حقیقت لوگوں کو دینی مقصود ہے، اگرچہ ان کو نہ لینا چاہیں۔ صحیح، بے شک نہ، جس طرح آپ ان کو بغیر مانگے غلط چیزیں دکھا رہے ہیں، اس طرح آپ ان کو بغیر مانگے ایسی چیزیں بھی دکھائیں جو ان کی اصلاح کا سبب بنے۔ اس لیے کہ یہ ذمہ داری ہے آپ کی، آپ اصل میں ایک کام ایسا کر رہے ہیں جس میں معاشرے کو جو کچھ آپ دیں گے اس کے لیے کل آپ کو خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ صحیح۔ یعنی آپ کل یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ فلاں چیز بکتی نہیں تھی، آپ کو بتانا ہے کہ یہ جو کچھ آپ دے رہے تھے اس میں آپ نے کہیں اپنے معاشرے کو اخلاقی لحاظ سے پستی میں تو نہیں گرا دیا، کہیں آپ نے اس کی ایسی تربیت تو نہیں کر دی کہ جس کے نتیجے میں ہر چیز درم برم ہو گئی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کے معاشرے کے اندر آپ کے آداب، حدود، مراتب، آپ کا دین، آپ کا مذہب، آپ کی اخلاقیات، کیا اس کے تقاضے ملحوظ رکھے گئے ہیں؟ اس لیے کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اپنے اندر ایک تقدس رکھتی ہیں، اور اس کے ساتھ آزادانہ بحث، اس کے ساتھ تنقید، اس کے ساتھ تحقیق، یعنی اگر آداب کا لحاظ کیے بغیر یہ سب چیزیں ہوں گی تو یہ معاشرے کو توڑ پھوڑ دیں گی، اور اگر آداب کے اندر ہوں گی تو پھر یہ معاشرے کے لیے خیر و صلاح کا ذریعہ باعث بنیں گی۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہے حقوق العباد گامدی کے ساتھ، اور ہم بات کر رہے ہیں گفتگو کے آداب پہ۔ گامدی صاحب، ایک بات تو طے ہے کہ جب بڑے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے اور سخت طریقے سے بات کرتے دکھائی دیں گے تو کوئی اولاد یا ینگر جنریشن بھی کوئی بہت اچھی تربیت نہیں پائے گی، لیکن کس طریقے سے اپنی نئی نسل کو تھوڑا سا اس طرف لایا جائے کہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے؟ کیونکہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ جو نئے انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں وہاں پر استاد کی اس طرح کی عزت معاشرے میں دکھائی نہیں دیتی جس طرح کچھ عرصہ پہلے دکھائی دیتی تھی۔ یہ ایک تہذیبی بحران ہے جس میں ہم مبتلا کر دیے گئے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کسی پروگرام میں اس کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کچھ ہماری روایات تھیں۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے مذہب اور نظریہ، وہ چند اصول دے دے گا، صحیح، اس کے بعد ایک تہذیب وجود میں آتی ہے۔ اس تہذیب میں بے شمار عوامل کام کرتے ہیں، یعنی آپ جس ملک میں ہیں وہاں کیا روایات رہی ہیں، اس کے رواج کیا رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ہیں کہ جن کو وہاں کے موسموں نے، وہاں کی معاشی معاملات نے ایک خاص صورت دے دی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ہوتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے یہاں بھی موجود تھا۔
یعنی اگر آپ اپنی تاریخ پہ نگاہ ڈالیں تو مسلمان عرب سے نکلے، وہ عجم میں آئے، عجم کی اپنی کئی ہزار سال کی پرانی روایات تھی، یعنی ان کے ہم مجالس کیسی ہوں گی، کس طرح بات کی جائے گی. پھر اس کے بعد ہندوستان میں آئے، ہندوستان کی اپنی روایات کا ایک بہت بڑا پس منظر تھا. ان کے امتزاج سے آپ کی ایک تہذیب بنی. یعنی ہم چونکہ ریاست پاکستان کے بارے میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کی ایک تہذیب بنی. اس کے بعد جب مغربی تہذیب آئی تو یہ سب کچھ درم برم ہو گیا. اس کے نتیجے میں ایک کشمکش پیدا ہوئی. اس کشمکش کی نوعیت پہلے مرحلے میں تو یہ تھا کہ کچھ لوگ اس کی حفاظت کر رہے تھے اور وہ کسی درجے میں بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. کچھ اس طرح کے تھے کہ انہوں نے اپنے سارے دروازے وا کر دیے. اور یہ لینے اور دینے کا جو عمل ایک فطری عمل تھا، یہ فطری طریقے سے نہیں ہوا بلکہ کشمکش اور بحران کے انداز میں ہوا ہے. اس وقت بھی در حقیقت ہم اسی بحران میں مبتلا ہیں. اس بحران میں جو سب سے بڑا کردار ادا کر رہی ہے چیز وہ زبان ہے. دیکھیے ہم گفتگو پر بات کر رہے ہیں نا، گفتگو ایک بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم زبان کون سی استعمال کرتے ہیں. زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اصل میں اپنے محاوروں میں، اپنے روزمرہ میں، اپنے الفاظ میں، اپنے اسالیب میں آپ کی تہذیب لے کے آتی ہے. ہمارے ہاں عربی زبان تھی، پھر اس کے بعد فارسی زبان آئی، پھر اس کے بعد ہم اردو میں آ گئے. تو یہ سارا ایک تہذیبی عمل تھا جو ان زبانوں کے حوالے سے چلا آ رہا تھا. اس کے بعد انگریزی زبان آئی. آپ انگریزی زبان سے واقف ہیں. انگریزی زبان میں جب آپ گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو آپ صرف الفاظ نہیں بول رہے ہوتے بلکہ اچھی زبان اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ پورا کا پورا تہذیبی پس منظر لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اس بحران نے در حقیقت ہمارے یہاں لوگوں کو کہیں کبھی نہیں چھوڑا. یعنی ان کے حافظے سے پہلے عربی زبان کی وجہ سے 14 صدیاں نکل گئیں، پھر اس کے بعد فارسی زبان جب لوگوں نے چھوڑ دی تو اس کے نتیجے میں 9 صدیاں نکل گئیں. اب جب اردو زبان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہو رہا ہے، 3 صدیاں مزید نکل گئیں. تو یہ جو چیز ہے، تو ہم ہر چیز کی ابتدا بار بار کر رہے ہیں اور ہر دفعہ ہم اس تہذیب کی اچھی چیزوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ایک نئی تہذیب کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم اس کی کنٹینیوٹی، اس کے تسلسل کو قائم نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو اس وجہ سے اس وقت یہ بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں خاص طور پر جو ادارے قائم ہو رہے ہیں وہ اس روایت کو قائم رکھنے کی کوشش کریں. یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ جو روایت آپ کی ہے، ایک تو اس کی کنٹینیوٹی، اس کے حسن کی کنٹینیوٹی باقی رہے. جو روایت باہر سے آ رہی ہے اس روایت کا جائزہ لینے کا عمل رہے. وہ آئے گی اپنے طریقے پر، اس کو روکا نہیں جا سکتا. اصل میں مصنوعی رکاوٹوں کے ساتھ یا آہنی پردے تان کر آپ کسی معاشرے کو روک نہیں سکتے. اور موجودہ زمانے میں اگر آپ ایک جگہ قدغن لگائیں گے تو 1000 راستے دوسرے ہو جائیں گے. یعنی یہاں تو صورتحال وہ ہے کہ جو سیلاب کے زمانے میں ہو جایا کرتی ہے. اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ایک موری بند کر دی ہے تو اس کے نتیجے میں پانی اب نہیں آئے گا. نہیں، وہ وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس ساری صورتحال کو مینیج کرنا ہے. اسی وجہ سے بہت سے لوگ مجھ پر معترض بھی ہو جاتے ہیں کہ میرے نزدیک رد عمل کی نفسیات سے کچھ نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ کہیں گے نا یہ بھی حرام، وہ بھی ناجائز، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے، جو حرمتیں دین کی ہیں وہ تو رہیں گی اپنی جگہ، لیکن جو حرمتیں آپ کی تہذیب اور سماج نے پیدا کی ہوئی ہیں ان کو ختم ہونا ہے. اس میں تو آپ کو دیکھیں شعور دینا پڑے گا. آپ کو شعور دینا پڑے گا. وہ شعور دیتے وقت آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت ہم اپنی تعلیم کے ذریعے سے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں، اپنے رسائل اور اخبارات کے ذریعے سے کیا انجام دے سکتے ہیں، اور پھر اپنے چینلز کے ذریعے سے کیا انجام دے دیتے ہیں. اور اب تو ایک بہت بڑا دوسرا میڈیا وجود میں آ رہا ہے، وہ آپ کا انٹرنیٹ ہے. یعنی آپ گھر گھر کمپیوٹر پہنچ رہا ہے. اور کچھ وقت کے بعد آپ دیکھیں گی کہ ٹیلی ویژن بھی اتنا مؤثر نہیں رہے گا جتنا یہ میڈیا میں ہو جائے گا. اس میں چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کون سی زبان آ رہی ہے، کون سی تہذیب آ رہی ہے، آپ کیا چیزیں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. ان سب میں جو بھی پہنچانے والے لوگ ہیں، اس کے لیے بھی کوئی مصنوعی عمل یا قانون کی سطح پر نہیں ہو سکتا. ہم سب کو اس کا شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کیا دے رہے ہیں. جو کچھ ہم دیں گے وہی آئندہ نسلوں میں ہمارے سامنے آ جائے گا. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے جسے محسوس کر کے ہمیں ایک ایک لفظ زبان سے نکالنا چاہیے. جہاں سے آپ نے بات کی ابتدا کی تھی کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، آپ کے منہ سے ایک لفظ نکلتا ہے، اس کے اوپر ایک نگران موجود ہوتا ہے. یہ احساس اگر آدمی کے روح میں جاگزین ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، تو پھر حقیقت یہ ہے کہ لفظ آپ کے لیے بجائے خود موسم بہار بن جاتے ہیں. بہت شکریہ گامدی صاحب، آپ نے اتنا ٹائم نکالا ہمارے لیے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.